तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कुरान स्टडी सूरत नंबर 11 हुद की आयत नंबर 13 से इंशाअल्लाह शुरू होगी। मैं पहले इसको इंग्लिश में और फिर उर्दू में उसको पढ़ूंगी इंशाअल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़रत ख़्वाह हूँ, पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश में इसकी हेडिंग है द कुरान impossible to imitate. If they say he fabricated the Quran, tell them then produce 10 surahs like these, fabricated, and invite whomever you can other than God if you are truthful. इसका उर्दू तर्जुमा है, कुरान इसका नकल करना नामुमकिन है। अगर वो कहें कि इसने कुरान घड़ लिया है तो उनसे कहो फिर इन जैसी 10 सूरतें बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो इस आयत का फुट नोट भी है कि मैथमेटिकल मिरेकल इज इनइमिटेबल, सी अपेंडिक्स 1, कि कुरान का रियाजियाती मुआजा जो है वो बेमिसाल है। इसके लिए मुलाहिजा करें ज़मीमा 1। इसकी अगली आयत जो है 14, मैं उसको भी इंशाल्लाह पढ़ूंगी, दोनों आपस में रिलेटेड हैं। If they fail to meet your challenge, then know that this is revealed with God's knowledge, and that there is no God except He. Will you then submit? अगर वो तुम्हारा चैलेंज पूरा करने में नाकाम रहें तो जान लो कि ये अल्लाह के इल्म के साथ नाजिल हुआ है और उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। क्या अब तुम फर्मा बरदार होगे? तो जिस तरह ये आयत 13 और 14 में अल्लाह सुब्हाना ताला चैलेंज दे रहे हैं डिसबिलीवर्स को, बल्कि तमाम इंसानों को, और जिसमें जिन भी शामिल हैं, और हर क्रीचर के लिए बेसिकली मोस्ट रिबेलियस जो है वो इंसान है। तो इस कुरान का असल में नकल करना नामुमकिन है। उसकी वजह जैसे कि पिछली कुरान स्टडीज़ में भी बहुत दफ़ा अल्लाह ताला के हुक्म से एक्सप्लेन हम लोगों ने किया है कि कुरान में से बहुत बड़ा मैथमेटिकल मिरेकल यानी रियाजियाती मुआजा जो है वो अल्लाह ताला के हुक्म से, उसमें से अल्लाह ताला ने अता फरमाया अपने मैसेंजर ऑफ कवर्नेंट, अहद का जो मैसेंजर है, रसूल, उसके ज़रिए से। तो ये 1400 साल पहले ये मुआजा इस कुरान के अंदर मौजूद था जिस वक्त अल्लाह ताला ने रिवील किया। बेशक अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है, वो इसके राइटर हैं इस कुरान मजीद के। तो उन्होंने इसमें जो कुछ रखा, जो जो मौज़ात इसमें रखे, उसको किस वक्त, किस टाइम, किस जनरेशन के लिए अल्लाह ताला ने उन मौज़ात को कुरान में से रिवील करना था, जाहिर करना था, वो सब अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक और उनकी प्लानिंग के मुताबिक है। और बेशक अल्लाह ताला की प्लानिंग बेहतरीन है। ही इज़ द बेस्ट प्लानर। तो अल्लाह ताला ये जिस वक्त कुरान रिवील हुआ उस वक्त टिल 14 सेंचुरीज इस मिरेकल के रिवील होने से पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो कहें कि उसने यानी मोहम्मद ने कुरान घड़ लिया है, यानी उसने खुद से ये अल्फाज लिखे हैं
اور اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو ڈسبلیورز ہیں وہ مختلف موقعوں کے اوپر ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے الفاظوں کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کبھی وہ کہتے تھے کہ اس نے بائبل سے جو پچھلی مقدس کتابیں ہیں ان میں سے نقل کر کے یہ لکھ رہا ہے، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ اس نے خود سے گھڑ لیا ہے، یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ قرآن میں سبحان اللہ 114 صورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہی ہیں پھر ان جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ جیسی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہیں۔ نمبر 1، لکھنے کے حساب سے جس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی زبان میں، جو کہ اس وقت کے لوگوں کی زبان تھی جب یہ قرآن جو ہے نازل ہوا، کہ اس وقت ادبی حساب سے بھی اس کی مثال نہیں ملتی، کہ کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو شاعری ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا کہ جو شاعر ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیلنج دے رہے ہیں انسانوں کو کہ پھر اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ ایون اگر ہم سمجھیں کہ اس وقت میں جب پرافٹ محمد تھے، اگر وہ کچھ اس طرح کا لکھ کر لے آنا چاہتے بھی، تو جو اس میں حسابی معجزہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال کے بعد صحیح ٹائم پر صحیح جنریشن کے لیے، جس وقت میتھمیٹکس جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک یونیورسل لینگویج ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم انسانوں کو دیا ہے، ہر علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہے۔ تو یہ جو ہماری جنریشن ہے اس میں میتھمیٹکس میں اس وقت انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے ایک عام لینگویج ہے انسانوں کی۔ کمپیوٹر کو لے لیں، اس کی ایجاد اگر آپ دیکھ لیں، انسان چاند پر پہنچ گیا ہے، ایوری تھنگ میتھمیٹکس ہے، کیونکہ آف کورس یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ٹائم پر قرآن مجید میں سے وہی میتھمیٹکس کا جو معجزہ ہے وہ اس میں سے ظاہر ہوا۔ اب اگر یہ ایسی 10 صورتیں اس وقت یہ لکھ بھی لیتے جب تک کہ یہ معجزہ ظاہر نہیں ہوا تھا، تو وہ ساری کی ساری غلط چیز اگر وہ لکھتے بھی صحیح تو وہ بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، صاف ظاہر ہو جاتا کہ کون سے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور کون سے انسانوں کے بنے ہوئے الفاظ ہیں۔ اور انسانوں نے اس کی کوشش بھی کی۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ میں انہوں نے آخر میں 2 آیات جو ہیں ان کو انجیکٹ کیا، 128 اور 129 آیات جو ہیں، تو یہ میتھمیٹکس کے اس ریاضیاتی معجزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیوریفائی کیا قرآن کو، اور اس معجزے کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ وہ 2 آیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں تھے، وہ ہیومن انجیکشن تھی، انسان نے اس کے اندر انجیکٹ کیا 1400 سال پہلے۔ اور اتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت پر آ کر اپنے الفاظ، اپنی مقدس کتاب کو اس میں سے پاک کر لیا ہے، ہر اس چیز سے جو اس میں انسانوں کی ملاوٹ جو بھی تھی اس میں سے نکل گئی ہے، اور یہ قرآن 100% اللہ تعالیٰ کے حکم سے پاک ہو گیا ہے کسی قسم کے انسانی الفاظوں کی انجیکشن کے۔
تو یہ ایک بہت زبردست حسابی یا ریاضیاتی معجزہ ہے۔ اس کی اسٹڈی ضرور آ، جو بہن بھائی اس قرآن اسٹڈی کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو موقع ملے، چاہے آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں، لیکن دیکھیں کہ رب کائنات نے اپنی اس کتاب میں یہ کتنا عظیم معجزہ رکھا ہے، اس کو ضرور اسٹڈی کریں اگر آپ کو چانس ملے تو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے آیت نمبر 14 میں کہ اگر وہ تمہارا چیلنج پورا کرنے میں ناکام رہیں تو پھر یہ جان لو کہ یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تمام علم اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے میں چاند پر پہنچ گیا ہوں، وہ کیسے آپ نے راکٹ بنانی ہے، کس طرح یہ اسپیس شٹلز آپ نے بنانی ہے، یہ علم کس نے انسان کو دیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور انسان فخر کرتا ہے وہ چیزوں کو میں فرق کرتا ہے کہ انسان اتنا عظیم ہے کہ وہ چاند تک پہنچ گیا، اور یہ انسان کا نالج ہے، اور یہ انسان کی ذہانت ہے، اور انسان کا کمال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو کس نے تخلیق کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس عظیم ہستی رب کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ، انگلش میں آپ گاڈ کہہ لیں، انہوں نے انسان کی تخلیق کی، اور وہ تخلیق کس قدر شاندار تخلیق ہے انسان کی، جو اس کو دماغ دیا، جو اس کو دل دیا۔ صرف آپ انسان کی ایک ایک چیز، انسان اگر خود، جس طرح آپ سائنس اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نالج سے اب ترقی کر گئی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے انسان بچہ جو ہے وہ کے جی، اور پھر اس کے بعد کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3، تو جنریشن سے ہوتے ہوتے اب وہ جنریشن اور وہ ٹائم آ گیا تھا پریسائسلی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس وقت کے لیے یہ معجزہ رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ریویل کر دیا۔ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو میتھمیٹکس کے ذریعے سب کیلکولیشن کر کے چاند تک، مارس تک، گیلیکسیز کا نالج، جو پلانٹس ہیں ان کا نالج، سٹارز، اور جو وہ سٹڈیز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہورائزن میں اپنے میریکلز صرف چند گنے چنے انسانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے لیے کھول دے کہ غور سے دیکھو۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں دی ہیں کہ دیکھو کیا تمہیں کوئی فلا نظر آتا ہے، کوئی خامی نظر آتی ہے؟ آسمان کی طرف دیکھو، میں پیرافریزنگ کر رہی ہوں۔ تو انسان کی آنکھیں جو ہے نا، وہ بالکل جب آسمان پہ صرف آپ انکاؤنٹیبل جو ستارے ہیں، جو ملکی وے گیلیکسی ہے، یہ سب نالج اللہ تعالیٰ کا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، پھر اس دماغ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی انسپریشن دیتے ہیں، اور اس انسپریشن کو فالو کرتے ہوئے پھر انسان کوئی نہ کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر پراؤڈ ہو جاتے ہیں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جو ان کی کریشن ہے، تخلیق انسان، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم عطا فرمایا اور اتنا علم عطا فرمایا اپنی رحمت سے، کہ وہ اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تخلیق کر رہا ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن، کہ کریشن خود کریٹ کر رہی ہے اور چیزوں کو، اور اپنی کریشن کو وہ بھول کر خود کو اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم بہت ذہین ہیں، بہت
یہ ہیں بہت وہ ہیں، یہ سب ذہانت بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. سو آخر میں سب تعریف، سب کریڈٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ چیلنج پورا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو یہ جان لو کہ پھر یہ قرآن یا مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور اس میں میسج کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. اور یہ ایک ایسی بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو ہر انسان سے ایکسپیکٹڈ ہے اگر وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، یا اپنی فورگیونیس، اس کو معافی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے اس قدیم جرم کی جو وہ کر کے یہاں پر آیا. تو یہ ایک ایسی کمپلسری کوشچن ہے کہ جب تک آپ اس کا جواب صحیح نہیں دیں گے جنت میں داخلہ ممکن نہیں. تو باقی سوالوں میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال اور اس کے صحیح جواب اگر جو انسان نہ دے سکا اور اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو وہ نہ پہچان سکا، نہ اور نہ ان کو ریکگنائز کر سکا، تو بڑی مشکل ہے پھر اس سول کے لیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب تم فرما بردار ہوگے. صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے انسان سے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کوئی اور خدا مت ڈھونڈو، اور اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ. اور وہ فرما برداری جب آپ کرتے ہیں، اگر آپ اس کی ڈیپ سینس میں جائیں تو وہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی زندگی میں ہارڈ شپس ہیں، اور جو انسان اپنے کندھوں کے اوپر بڑے بڑے بوجھ اٹھا کر پھر رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے، اور اگر نہ کیا تو کیا ہوگا، اور اس کا کیا بنے گا اور اس کا کیا بنے گا. تو جس وقت آپ فرما بردار اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بالکل سبمٹ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے بالکل اطاعت گزاری میں، کہ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس پہ انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں، یہ سب ایک آزمائش ہے اس وقت پہ، اور میں اس میں سے گزر رہا ہوں. اور جب انسان آزمائش میں ہوتا ہے بڑا خاص اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. ایسے جیسے ایگزامینیشن ہال میں ہم بیٹھتے ہیں تو ایگزامینر پھر رہا ہوتا ہے، بالکل خاموشی ہوتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں they need to focus on the test. تو جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں we need to focus on the test، کہ اس آزمائش کے اوپر فوکس کریں کہ یہ آ گئی ہے، ریفلیکشن ہے، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں یہ آزمائش میرے اوپر آئی ہے. اگر آپ نے ڈھونڈا ہے، آپ کو نہیں کچھ مل رہا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہے مجھے اس کی سمجھ عطا فرمائیں، نہیں سمجھ آئی، آپ کی آزمائش ہے. کہیں نہ کہیں وہ آزمائش ہمارے اندر کسی نہ کسی ویکنس جو ہمارے اندر ہوتی ہے، جس کا بعض دفعہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اس ویکنس کو ہمارے اوپر ظاہر کرنے کے لیے وہ آزمائش آتی، یا تو ہم اس میں فیل ہوتے ہیں یا ہم اس میں پاس ہوتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر ہم فیل کر جائیں تو وہ ہمیں اسی وقت جہنم میں نہیں پھینک دیتے. وہ اتنے غفور و رحیم ہیں، اتنے مہربان ہیں کہ وہ اس وقت تک ہمیں وہ آزمائش دیتے رہتے ہیں جب تک کہ ہم اس آزمائش کی نوعیت کو سمجھ نہ جائیں کہ یہ کیوں آ رہی ہے. اوہ اچھا، یہ کمزوری تھی میرے اندر، مجھے یہ نہیں کرنا تھا. اور جب تک آپ کا فرسٹ رسپانس، پہلا رسپانس، جیسے ہی وہ سچویشن آئے اور آپ کا
रिस्पांस निकले फर्माबरदारों की तरह, तो उस वक्त इंसान इतना हल्का फुल्का महसूस करता है कि वो जो इतना बड़ा प्रॉब्लम लग रहा था, जिसने स्ट्रेस दे दिया, गर्दन में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, और वो फिर आदमी को एकदम से पता चलता है ये तो मैंने सब कुछ अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, मुझे तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जो भी इसका आउटकम निकलेगा, मुझे उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। हम एक आउटकम है जो अपने जहन में बना कर रखते हैं कि ये इस सिचुएशन में इसका ये आउटकम आए तो ठीक है, हम खुश हैं और ऐसा आना चाहिए। ये भी उम्मीद साथ होती है कि ऐसा ही आना चाहिए, और जब वो ऐसा नहीं होता तो हम घबरा जाते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम उसके लिए वावेला मचाते हैं, हम कंप्लेन करते हैं, इसको जाके बताया, उसको जाके बताया, देखो ये ऐसे हो रहा है। तो जैसे जैसे जितना जितना इंसान वावेला मचाएगा, शोर मचाएगा, वैसे वैसे वो टेस्ट अपने लिए ज्यादा मुश्किल करता जाएगा। लेकिन द मोमेंट, वो लम्हा, जिस वक्त आपको ये चीज समझ आ जाए कि मेरी तमाम मुश्किलों की का हल सिर्फ और सिर्फ फर्माबरदारी में है, तो उस लम्हे में जो आज़ादी और फ्रीडम का एहसास होता है, वो एक दो दफ़ा मुझे हुआ है ऐसा, कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने जैसे कहा ना, सेवर ऑल द टाइज, कि आप हर तरह के जिन जिन इंसानों से या रिश्तों से ये उम्मीदें होती हैं, वो अगर आप बिल्कुल काट के बिल्कुल वक्फ हो जाएं, एंड देन यू रियलाइज कि देर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो मेरे अपने दिमाग में था, असल में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये आजमाइशें हर इंसान की आजमाइश कस्टम मेड है उसकी पर्सनल कमजोरियों की बुनियाद पर हम सबको आती हैं मुख्तलिफ तरह की। तो आयत नंबर 15 मैं इंशाल्लाह पढ़ती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बोल लिया है। मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में इसको, कुरान स्टडी को ख़त्म करूँगी। Those who pursue this worldly life and its material vanities, we will pay them for their works in this life without the least reduction. It is they who gave up their share in the hereafter, and consequently hell is their lot. All their works are in vain. Everything they have done is nullified. जो लोग इस दुनियावी, इसका उर्दू तर्जुमा है, जो लोग इस दुनियावी जिंदगी और इसकी मादी ज़ेब व ज़ीनत का पीछा करते हैं, हम उन्हें उनके दुनियावी कामों का बदला देंगे बगैर किसी छोटी सी भी कमी बेशी के। ये वो हैं जिन्होंने आखिरत में अपना हिस्सा छोड़ दिया और नतीजतन जहन्नम उनका ठिकाना है। उनके तमाम अमाल बेकार हैं, सब कुछ जो उन्होंने किया वो ज़ाया हो गया। तो यहाँ पे ये है कि अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उनके ऊपर गौर रखें। दो तरह के इंसान हैं इस दुनिया में। एक वो हैं जो इस दुनियावी ज़िंदगी को सिर्फ मांगते हैं, उसके पीछे भागते हैं, और ना वो आखिरत के बारे में सोचते हैं, ना कभी वो ये सोचते हैं कि उन्हें एक दिन मरना भी है। अगर हर इंसान से पूछें तो वो कहते हैं हाँ जी, मौत तो बरहक है। अब उस मौत के बाद क्या होगा, वो एक खुशफहमी है जिसमें मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग उसमें फिर रहे हैं कि आखिर में अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। अम, और वो इस दुनियावी ज़िंदगी का पीछा करते करते आखिर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का कहा है कि उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है,
کیونکہ جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں خواہش کی، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کمی بیشی کے ان کو سب کچھ وہ دیا جس کی انہوں نے خواہش کی. اور چونکہ انہوں نے آخرت کے لیے کبھی کوئی خواہش ہی نہیں کی تو ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے. اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور ان کے تمام اعمال بیکار گئے، سب کچھ، اور سب کچھ جو انہوں نے کیا وہ ضائع ہو گیا. جو گھر بنائے، جو بزنسز کھڑے کیے، ایونچولی ہر انسان اس گھر کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور وہ بچوں کی وراثت میں آ جاتا ہے، اور آگے بچوں کے ساتھ بھی وہی عمل ہے. وہ بھی آخر میں اس گھر کو وہیں پر، وہ گھر اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے، صرف جو اونرز ہیں اس گھر کے وہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن بڑا کم ہے کہ وہ اس میں سے کوئی سبق حاصل کرے کہ آخر یہ سب لوگ جو میرے ماں باپ چھوڑ گئے، اس سے پہلے ان کے ماں باپ چھوڑ گئے، اور پھر ان کے ماں باپ بھی چھوڑ گئے، ہم بھی چھوڑ جائیں گے. تو آخر وہ کیا چیز ہے جس کے لیے ہمیں ہیئر آفٹر یا ریفلیکشن، یا اگر وہ کسی مذہب کو مانتے بھی ہیں، کیونکہ تمام کتابوں میں جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت کا. تو کیا ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے موت کے بارے میں. تو بڑی سب سے اچھی پریکٹس یہ ہے کہ انسان اپنے موت کے وقت کو امیجن کرے، اور اپنے آپ کو سچویشن میں ڈالے جہاں پہ آپ نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا جس وقت وہ رخصت ہو رہے تھے. اور انسان دیکھے کہ جب میں اس صورتحال میں اس گرنی پر ہوں گا، جہاں پر بیڈ کے اوپر جہاں میری ڈیتھ کا ٹائم ہوگا، تو میری کیا تھاٹس ہوں گی. کیا اس وقت میں پریشان ہوں گا اس مال کا، اس جائیداد کا جو پیچھے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ قیمتی چیزیں، وہ اثاثہ جو میں نے بنایا، جس کے اوپر ورک ہارڈ کیا، وہ کمفرٹیبل بیڈ رومز، بیڈ سیٹس، کیا یہ چیزیں اس وقت کوئی ویلیو رکھیں گی. تو جب ہم اس چیزوں کو سوچتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اگر آپ سوچنا شروع کریں گے کہ ویلیو کس چیز کی ہے. ویلیو اس چیز کی ہے کہ جو آسائش آپ اس دنیا میں اپنے لیے چاہ رہے ہیں اس کو آخرت کے لیے اکٹھا کریں. یہاں سے مال اکٹھا کر کے آخرت کے لیے، اٹرنیٹی کے لیے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ڈسکرائب کیا ہے کہ جو موسٹ ایکوریٹ ہوگا وہ کہے گا کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس دنیا میں رہیں. دو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی 70 ایئرز ہے، کوئی 80 ایئرز ہے، کچھ لوگ ہیں 100 سال، 100 سال کے زندہ رہے، اور وہ آخری جو ان کے 80 سے 100 ایئرز کے جو 20 سال ہیں وہ انتہائی ویکنس ہوتے ہیں، جس میں زندگی الٹا میزریبل ہو جاتی ہے ان کے لیے، کہ نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ وہ اس لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. وہ صرف ایک ویکنس میں سارا دن ایک بستر پر یا بستر سے اٹھ کے زیادہ سے زیادہ ان کے اندر انرجی ہوتی ہے جا کر لیونگ روم میں بیٹھ کے، دیٹس اٹ. تو بیسیکلی انسان یہ سوچے کہ جو بھی، جتنی بھی میری زندگی ہے، ہاں البتہ ایک رائچس ہے تو اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی اس ویکنس میں بھی اپنی سول کی گروتھ کر سکتا ہے، اپنے رب کو یاد کر کے ہر وقت، اور شکر گزاری کر کے. تو دس لائف از ویری شارٹ، اور جتنی بھی ہے اس میں ہم بالکل گریڈی ہو کر جتنا ہو سکتا ہے نا اپنی آخرت کے لیے بھیجیں، تاکہ وہاں پر جو اٹرنیٹی کی زندگی ہے، جو ڈے اور پارٹ آف ڈے نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ہے ان کی forgiveness اور ان کی قربت، تو وہی جنت ہے ماشاءاللہ. میں آج کی قرآن سٹڈی یہاں پر ختم کرتی ہوں، باقی بہن بھائی ہیں
انشاءاللہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو۔ ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے قرآن کے ریاضیاتی موضوع کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بلٹ ان کر دیا تھا اس میں، یعنی کہ اس کے اندر ہی بنا چھوڑا تھا قرآن کے اندر، اور جو ہے لیکن ایک خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، جبکہ کمپیوٹر جو ہے وہ اس کا ایجاد ہو چکا ہونا تھا، کہ کیونکہ کمپیوٹر نے کے ذریعے ہی یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکور کروایا ہے اس ٹائم میں، جب لوگوں کو یہ سمجھ آ سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک رہے گی۔ تو اس وقت جو دنیا کی آبادی میں جب سے کمپیوٹر آیا اور خاص کر انٹرنیٹ آیا، تو وہ شرنک دنیا جیسے کہتے ہیں نا شرنک ہو گئی ہے۔ اب ہر انسان کی ریچ بیٹھے بیٹھے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بآسانی ہو جاتی ہے، اور میسج جو ہے اس وقت جب سے قرآن پیوریفائی ہوا ہے تو میسج خود بخود پھیل رہا ہے، جس کی ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس میں وہ کی ہوئی ہے آگاہی قرآن میں، سوری میں وہ لفظ بھول گئی، تو پروفیسی جسے کہتے ہیں انگلش میں، مجھے اس کا اردو میں نام نہیں یاد آ رہا۔ تو یہ آیت نمبر آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا ریفرنس دیا۔ ایک اور جگہ یہاں ریفرنس ہے اس کا، سورہ 41 کی ورس 42 میں، اگر آپ نظر دوڑائیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ no falsehood could enter it in the past or in the future. A revelation from a most wise praiseworthy. تو اردو میں اس کا خلاصہ دیتی ہوں کہ اس میں ماضی میں اس کتاب کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ماضی میں یا آگے جو مستقبل ہے، اس میں کوئی بناوٹ یا کوئی غلط فالس یعنی کہ جس کو کہتے ہیں جھوٹ نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریویلیشن فرام اے موسٹ وائز، سب سے زیادہ دانا، اور سب تعریفیں جس کے لیے ہیں، یہ ان کی طرف سے یہ وہی ہے یا یہ انکشاف ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ لوگ کہتے تھے کہ ہاں ہر کسی کو معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ تو جب آپ لوگوں سے ٹریڈیشنلی لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیسے محفوظ کیا، تو وہ کہتے ہیں بس وہ اللہ تعالیٰ نے شانہ بشانہ بنا دیا۔ شانہ بشانہ تو اللہ تعالیٰ کی پہلی کتابیں بھی آئیں، اور جو کہ آخری کتابیں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے انسانوں کو ایک کہ پیٹرن کیا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب بھی میسج آتا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ اس میں فالس اور جھوٹ من گھڑت چیزیں جو ان کو سوٹ کرتی ہوں گی اس وقت کے مطابق، اور اس وقت کے جن کے پاس پاور یا کنٹرول ہوتا تھا، تو وہ بدل دیتے تھے، اندر انجیکٹ کر دیتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح سے قرآن کو محفوظ کیا کہ اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک لفظ، اس کے ہر چیز کو ایک سمجھے میتھمیٹیکل یا ریاضیاتی اس میں لاک کر دیا کہ آپ کسی جگہ بھی اگر آپ کوئی
جھوٹی چیز یا اپنے انسان کی بنائی ہوئی چیز اندر ڈالنے کی کوشش کریں گے تو وہ پورا ریاضیاتی عمل جو ہے وہ جو اسٹرکچر ہے، جیسے ایک عمارت ہوتی ہے اس کا ایک خاص اسٹرکچر ہوتا ہے، اگر آپ ایک چیز بھی ہلاتے ہیں تو وہ پوری گر جاتی ہے. اسی طرح اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایسا اسٹرکچر بنایا ہے کہ آپ اس میں سے ایک آیت بھی نکالیں تو وہ پورا جو ایک سپر ہیومن، یعنی انسان بنا ہی نہیں سکتے وہ اسٹرکچر، جو ریاضیاتی اسٹرکچر ہے قرآن کا، آم، وہ پورا کا پورا تباہ ہوتا ہے. تو اسی لیے جو دو آیات تھیں وہ آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو گئیں اس معجزے کے ساتھ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کرنے دیا، کیونکہ یہی انسان کا اتوار رہے ہیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری. تو ماشاء اللہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور آپ نے بڑا اس پہ روشنی ڈالی ہے ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب جو ہے یہ چیز، قرآن کا ریاضیاتی معجزہ جو ہے یہ خود ہم ویریفائی اپنی آنکھوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تھینک یو. ماشاء اللہ، پریز گاڈ. اسی حوالے سے 19 کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ میریکل دیا ہے، اب بہت سے انسان سوچے تو بہت ہی آسانی سے ہم لوگ اس کو، انسان جیسے بیٹھتا ہے کوئی چیزیں ایجاد کرتا ہے، چیزوں کو ملاتا ہے، اسی طرح ہم نے مطلب بیسیکلی چیزیں ایجاد کی ہیں. اور بیٹھے بیٹھے ہی انسان کو خیال آ جاتا ہے کہ سورہ 74 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر 19 کا عشرہ ہے، اوور اٹ از 19. تو وہاں سے انسان کو تھوڑا تشویش ہوتی، پھر بیٹھے بیٹھے ایسے ہی بسم اللہ بندہ پڑھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے اس میں تو 19 ہے. تو بہت ہی آسانی سے انسان اس کی تہہ تک پہنچ سکتا تھا، پھر آگے رستے کھلتے چلے جاتے. لیکن یہ بھی ایک اللہ کا اس میں میریکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز کسی کے دماغ میں آنے ہی نہیں دی، اس کو کنٹرول کر کے رکھا کہ کوئی انسان اس تہہ تک نہیں پہنچ سکے گا. وہ تو ایک ابتدا ہوتی ہے، جیسے آگ لگتی ہے تو اس کے لیے صرف ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے. تو ایک چنگاری تھی، اس کے بعد پھر آگے انسان کے لیے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں، پھر آگے دیکھتا ہے یہ یہاں سے بھی کنیکٹڈ ہے. اسی طرح میسنجر آف دا کاوننٹ نے بھی ایسے شروع میں ان کو ایک چیز نظر آئی، پھر انہوں آگے بڑھتے چلے گئے. تو اس پہ بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا. کوئی انسان، آپ دیکھیں میتھمیٹکس میں کتنے انسان نے کمپلیکس سے کمپلیکس فارمولے بنائے ہیں. کیلکولس دیکھ لیں، اور اتنے کا کمپلیکیٹڈ فارمولے ہیں کہ انسان مطلب کبھی اب آئنسٹائن کے وہ دیکھیں جو بورڈ پہ لکھتے تھے تو پورا کا پورا بورڈ فارمولے سے بھرا ہوتا تھا. وہ ایک انسان تھا. اور آج کل تو اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں انسان کے سامنے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ ان سیلف بھی ایک بہت بڑا میریکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ دس از ون آف دا گریٹ میریکل. اور اس کے بعد پھر اگر انسان اس کو وہ توجہ، وہ اہمیت وہ نہ دے گا تو امیجن کریں کہ مطلب کتنی انسان کے ایک ڈسرسپیکٹفل بات ہے کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ دس از ون آف دا گریٹ میریکل. اور اگر آپ اس سے منہ موڑ کے چلے جائیں گے تو جسٹ امیجن، تھوڑی دیر کے لیے ضرور بندہ امیجن کرے کہ کتنی زیادہ ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اپنے خالق کی، جو اتنے ایکسائٹمنٹ میں ہمیں ایک طرح سے اگر دیکھا جائے، جس طرح سے الفاظ قرآن میں ملتے ہیں کہ وہ خالق خود بڑی ایکسائٹمنٹ سے بتا رہے ہیں کہ دس از ون آف دا گریٹ میریکل، اور ہم منہ پھیر کے سو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور جس کو میسج دیا ہے، جس کو میریکل دیا ہے ایز اے میسنجر، وہ تو جھوٹا ہے. وہ تو یمین جسٹ امیجن اگر آپ یہ ساری باتیں ایڈ کریں، بہت ہی ہارریبل سچویشن ہو جاتی ہے. تو پھر ایسے ایسے مطلب ایسی بیہیویئر سے، ایسے اس طرح کے برتاؤ سے انسان کیا ایکسپیکٹ کرے گا اللہ تعالیٰ سے. وہ جو موسیٰ کی جو سٹوری ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں فرعون کے پاس جاؤ، ایون یہ بھی کہتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے نرمی سے بات کرنا، شاید تمہیں ہماری بات سن. ایون دو کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آخر میں سے دو انسان جو ہیں وہ ایمان لائیں گے، جو ٹرو بلیورز ہوں گے. پورے ایجپٹ میں کوئی ان میں سے نہیں لائے گا، اور وہ جو پوری ان کے ساتھ لوگ تھے. تو ایک سوچنے والا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ صرف ان دو کو ہی پیغام دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ دو ہیں. تو اتنے پورے مرحلے سے گزرنے کی ضرورت کیا ہے؟
تو اگر آپ سپوز کریں اگر کوئی شہر ہے یا کوئی کمپنی ہے، اس کے اندر جو بلیٹن بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر جب آپ وہ کمپنی کی پالیسیز لگاتے ہیں، تو اگر آپ کو پتہ بھی ہو سم ہاؤ کہ امپلائیز اس کو فالو نہیں کریں گے، تو کیا آپ اپنی پالیسیز نہیں لگاؤ گے؟ آپ لگاؤ گے۔ فری وے کے اوپر سائنز یا روڈ کے اوپر جو سائن لگے ہوتے ہیں، اسپیڈ لمٹ یہ وہ، تو اگر آپ کو سم ہاؤ پتہ بھی ہو کہ لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے، تو کیا آپ سائن نہیں لگاؤ گے؟ آپ سائن لگاؤ گے، اور پھر جب وہ غلطی کرے گا تو اس کو ٹکٹ بھی دو گے۔ یہ بالکل اسی طرح کا سسٹم ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ میسنجر آتا ہے، وہ بلیٹن بورڈ پہ اللہ تعالیٰ کا میسج لگا دیتا ہے کہ یہ ہے میسج، اور یہ ہے میری آئی ڈی، ویریفیکیشن میں اللہ کا میسنجر ہوں، اور یہ بلیٹن بورڈ میں نے جو پرانی جتنی بھی اس میں چیزیں ایڈ ہو گئی تھی میں نے سب نکال دی ہیں، اس کے اندر میں نئی جو اللہ تعالیٰ کی صحیح جو کمانڈمنٹس ہیں وہ لگا دی ہیں۔ پھر وہ شیشے کا گلاس ہوتا ہے، بند کر کے اس کو تالا لگا کے چلے آتا ہے۔ اب اس پہ لوگوں پہ ہے کہ اس پہ غور و فکر، میں ایک انالوجی کریٹ کر رہا ہوں، قرآن وہ بلیٹن بورڈ ہے، ایک سمجھ لیں، وہ میسنجر آ کے لگا کے چلے گئے، اور وہ لگانا ضروری ہے۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر قوم کے پاس ہم نے پیغمبر بھیجا ہے، تو آج اگر ہم پیچھے کا جو بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آج پروفٹ محمد کے بعد اور آج کے بعد ہر انسان کے پاس اس کا ایکسیس ہے اس میسج پر، تو ہر بندے کے پاس ایک طرح سے میسنجر آیا، اور قرآن کی ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی، قرآن از اے میسنجر۔ تو اس پہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب کمپنی نے جیسے وہ پالیسیز لگا دی ہیں، ہم چاہیں تو اس کو اگنور کر کے سیدھا چلے جائیں، اس کو پڑھیں بھی نہیں، کیا ہم اس سے بچ پائیں گے؟ انہوں نے تو کہہ دینا کہ ہم نے تو پالیسیز لگا دی تھی، ہم نے تو روڈ پہ سائن لگا دیے تھے، تمہیں بتایا بھی تھا، اگر ہم اس پہ نہیں فالو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے۔ تو صرف یہ سوچ کے یہ میریکل بیکار ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ یوز کر دینا، اور اللہ کے جو پیغمبر یا اللہ تعالیٰ کے میسج کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ یوز کر دینا، کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو تو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی رتی برابر فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے تو جس کو جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو خود کو فرق پڑتا ہے، وہ اپنے لیے گڑھے اور کھود رہا ہے، وہ اپنا کیس اور مضبوط کر رہا ہے دوزخ میں جانے کے لیے بیسیکلی۔ اللہ تعالیٰ نے جسے فرعون کو جب وہ موسیٰ گئے وہاں پہ تو سارا کچھ وہ سلسلہ ہوا، ہر سٹیپ پہ وہ اپنا کیس کنفرم کر رہا تھا کہ میں دوزخ میں جانا چاہتا ہوں، یہ دیکھو میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا۔ سملرلی آج کی جو قوم ہے وہ ایگزیکٹلی ان کے سیم فٹ سٹیپ پہ چل رہی ہے کہ ہر سٹیپ پہ وہ اللہ تعالیٰ کو پروف کریں کہ بھائی ہم ہیں دوزخ میں جانے، جس سے میسنجر آف دا کاونٹ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کیا کہ دے آر ڈگنگ دا ہول انڈر دا گیٹس آف ہیل، کہ دوزخ کے جو بڑے بڑے گیٹس ہیں ان کے وہ بند ہیں، ان کے نیچے سے کھود کھود کے اندر گھسنے کی اتنی ان کو جلدی ہے دوزخ میں گھسنے کی۔ یہ ایک اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے بیان کرنے کا طریقہ، بات کو بیان کرنے کا انداز ہے کہ اتنی زیادہ لوگوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بلیٹن بورڈ لگا دیا، اب ہم پہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں یا اس کو رد کر دیں۔ جیسے وہ ہم نے ورس پڑھا تھا نا پچھلی سورہ میں، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ، وداؤٹ اسٹڈنگ اور سمتھنگ اور ایکسپلیننگ سمتھنگ، یہ تین چیزیں وہاں مینشن تھی، دے ریجیکٹڈ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو منہ سے کہتے ہیں، لیکن آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے دیکھیں قرآن کی کون سی آیت پہ ہم چلتے ہیں؟ میں بھی 100 میں سے ایک کے اوپر چلتے ہوں گے، ہر آیت کے اوپر ایک اور آیت کھڑی ہے جو اس کو اوور رائڈ کرتی ہے کہ نہیں اس کتاب میں تو یہ ایسے لکھا ہے، تو اس میں تو یہ ہم، یا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے لیکن اس میں یہ لکھا ہے دوسری کتاب میں کہ اس کو اس طرح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو اس طرح کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں اس کو اس طرح کرنا ہے، تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو آپ نے مطلب منہ سے کہہ دینا کہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، نہیں، ہم ایمان نہیں لائے، ہم نے تو اس کا بالکل اپوزٹ کیا ہے۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔